नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं जनाब शाहिद अनवर, उर्दू के बहुत ही मारूफ और मोतबर शायर जिनका कलाम बर्र-ए-सग़ीर के मुक़्तदर रसाइल व जराइद में छपता रहा है। ख़ास तौर पर 20वीं सदी और शमा की ज़ीनत इनका कलाम बनता रहा है। इसके अलावा कौमी और बैनुल-अक़वामी मुशायरों में इनकी शिरकत होती रही है और इनका एक ताज़ा मजमुआ शाये होने वाला है। इनके हवाले से मैं क्या कहूँ, ये दबिस्तान दिल्ली के एक नुमाइंदा शायर की हैसियत से अपनी शनाख्त रखते हैं। फ़ारूक अरगली जैसी मोतबर शख्सियत ने उनके हवाले से लिखा है कि उनके कलाम की जो खूबी सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है वो है बरजस्तगी और सादगी के साथ हुस्न बयान, जिसमें नौ क्लासिकी गज़ल की झनकार भी है और नए लबो लहजे की महकार भी। गज़ल की मलाहत और सलासत से आरास्ता आमद के सांचे में ढले अशार में शिद्दत जज्बात, कर्ब एहसास और ज़िंदगी की तल्ख़-शीरी हकीकतों का बरमला इज़हार शाहिद के कलाम की वो खूबी है जो उन्हें दिल्ली स्कूल का नुमाइंदा शायर साबित करने के लिए काफ़ी है। शाहिद अनवर साहब, आपका स्टूडियो में खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आपका ये तख्लीकी सफ़र कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा याद फरमाई के लिए। ये 1989 की बात है, ईद मिलन का मुशायरा था। जी जी जी। जामा मस्जिद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ार के बिल्कुल सामने जो मैदान है उसमें हुआ करता था। कॉरपोरेशन का मुशायरा था। मेरे वालिद साहब और मेरे मामू एडवोकेट अनीस अहमद साहब अपने साथ लेकर गए मुझे उसमें। जिन शोरा के नाम मुझे याद आते हैं वो कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब उसकी निज़ामत कर रहे थे। उस्ताद मोहतरम उसमें शामिल थे हयात लखनवी साहब, मकबूल सईदी साहब, और जिन्होंने मेरे जहन पर छाप छोड़ी वो थे सलीम शिराजी साहब। जी जी जी। बहुत नाउम्र शायर थे उस ज़माने में और उन्होंने ये गज़ल पढ़ी बड़े खूबसूरत तरन्नुम में। मुमकिन हो तो रस्मन ही एक बार सदा दीजिए, वाह वाह, मुझको मेरे होने का एहसास दिला दीजिए, वाह वाह, बहुत अच्छा। आईना दिखा लीजिए इस हुस्न मुकम्मल को, गुस्ताख निगाही की फिर मुझको सज़ा दीजिए। वाह, बहुत अच्छा। और ये तरन्नुम इतना खूबसूरत था कि उसने जहन पर ऐसा नक्श डाला कि घर आते आते तक मैं उस तरन्नुम को गुनगुना रहा था और गुनगुनाते में दो अशार हो गए। अच्छा अच्छा। और उस वक्त हमें ना रदीफ के बारे में मालूम था ना काफिया के बारे में मालूम था। हमने उन्हें लिख लिया और एक हफ्ते के बाद स्कूल में एक प्रोग्राम था तो वो अशार हमने पढ़ भी दिए। जी जी जी। हमारे एक उस्ताद थे यूनुस साहब, उन्होंने हमें बुलाया, भाई किसका कलाम पढ़ लो। और हमने उनसे कहा कि सर हमारा ही है। कहा भाई ये वारदात कब हुई? और हमने यही वाक़या उनको सुना दिया। जी जी। तो उसमें वो था कि काफिया चरागा हमने इस्तेमाल कर लिया था। जी। उम्मीद का शोला भी किस तरह चरागा है, मुफलिस के अंधेरों में मानिंदे चरागा है। तो उन्होंने कहा कि इस चरागा में एक लफ्ज़ चेंज करो, तो उम्मीद का शोला भी किस दर्जा फरोज़ा है। उन्होंने ये इस्लाह की और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद फिर मुस्तकिल कहते रहे लेकिन कोई उस्ताद नहीं मिल पाया हमको। तो 1982 में जब हमने वहाँ से गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पटौदी हाउस से 10वीं क्लास पास की और 11वीं के दाखिले के लिए जब हम फतेहपुरी पहुँचे तो वहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुशीर झंझानवी ने हमें बाकायदा रास्ता दिखाया और यह अदबी सफ़र हमारा शुरू हुआ। तो आपने शाहिद भाई, आपने जो मुशीर झंझानवी साहब का जिक्र किया तो ज़ाहिर है कि उनकी वफ़ात को मेरे ख्याल से 30 साल से ज़्यादा हो गए होंगे और एक ज़माने में बहुत शोहरा था उनका और ज़ाहिर के मुशायरों में उनकी शिरकत कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। लेकिन इधर 2 दहाई के अरसे में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुशीर झंझानवी को लोग भूलते जा रहे हैं। इस बात को वो भी बड़ी शिद्दत से महसूस किया करते थे और अक्सर उनकी ज़बान से हमने एक जुमला सुना है कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। जी। शमीम करहानी जैसे शायर को भूल गए, इस तरह कहा करते थे वो, शमीम करहानी जैसे शायर को भूल गए। इसका जवाब हमें मिला फना निज़ामी कानपुरी साहब से। एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई हमारी इंदौर में। जी जी जी। तो वो बड़े अल्लाह वाले आदमी थे और उस्ताद से हम बहुत डरा करते थे। उनसे हम कभी खुल के बात नहीं किया करते थे। जो इस्लाह उन्होंने दे दी वो हमने कबूल कर ली। लेकिन फना साहब ने हमारा एक इम्तहान लिया और उस इम्तहान के बाद हमारा हौसला खुला उस्ताद से बात करने का।
تو فنا صاحب نے یہ کہا تھا کہ زندہ وہی رہتا ہے جسے اللہ زندہ رکھتا ہے. واہ بہت اچھا جملہ. زندہ وہی رہتا ہے میاں اللہ جسے زندہ رکھتا ہے. یہ تو ہو گئی ایک دینی بات. لیکن استاد کو بھولنے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ان کے شاگردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی استاد کا انتقال ہوا تو شاگرد کوئی نہ کوئی اکیڈمی یا کوئی نہ کوئی بزم قائم کر لیتے ہیں. ہم لوگوں سے یہ کوتاہی رہی. میں تو ملک سے باہر تھا اس زمانے میں جب ان کا انتقال ہوا. لیکن اب ہم شدت سے سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ ایک اکیڈمی قائم کی جائے اور ہر سال کوئی ایک ایوارڈ ان کے نام سے منسوب کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. کیونکہ استاد کا نام تو بہت بڑا تھا. جو ان سے بہت کمتر قسم کے لوگ تھے وہ بھی بہت آگے نکل گئے آج. تو ہم اس سلسلے میں سوچ رہے ہیں. میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے جیسے غزل کے حوالے سے جو تنقیدی مضامین لکھے جاتے ہیں جو تحریریں آتی ہے اس میں جو مشیر صاحب کا ذکر نہیں ہوتا. جی. جبکہ ان کے کئی شعری مجموعے میرے خیال سے انفاس غزل ان کا انفاس غزل شعلہ نم اور رقص غزالہ یہ سب سارے مجموعے ہیں. اور میرے خیال سے ان کے بہت ہی مشہور غزل ہے جو میں نے کہیں سنا بھی ہے. مطلب چھایا گانگولی نے گایا ہے شاید. جب وہ میرے قریب سے ہنس کر گزر گئے کچھ خاص دوستوں کے بھی چہرے اتر گئے. بہت مشہور غزل ہے. بہت ہی مشہور غزل ہے. تو اس طرح ان کو مطلب جان بوجھ کر کے شعوری طور پر نظر انداز کیا گیا ہے یا صرف وہ مشاعرے بھی محصور ہو کر رہتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وہ اصل میں کسی گروپ سے وابستہ نہیں تھے اور گروپ بندی ہمیشہ سے شعراء کے درمیان رہی ہے. اللہ والے آدمی تھے اور ان کو جو بلا لیا کرتا تھا وہ وہاں جاتے تھے, باعزت طریقے سے شرکت کرتے تھے اور اپنی چھاپ چھوڑ کر آتے تھے وہاں. اب یہ دیکھیے اس زمانے میں جو شعر انہوں نے کہا ہے تقریباً 70s کی بات ہے کہ جنس ہی جنس ہے تہذیب کے ایوانوں میں. جنس ہی جنس ہے تہذیب کے ایوانوں میں چھاتیاں کاٹ کے رکھ دی گئیں گلدانوں میں. کون کہہ پائے گا یہ؟ بالکل. اور جب تغزل کی بات آتی ہے تو جس ہاتھ سے اس شوخ کی زلفوں کو چھوا تھا, جس ہاتھ سے اس شوخ کی زلفوں کو چھوا تھا, چھپ چھپ کے اسی ہاتھ کو اب چوم رہے ہیں. بہت اچھا. تو میں اس امر کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں اور تمام جتنے بھی ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے, ایک دو میں نہیں. تو یہ کوتاہی ہم لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے. اور کوتاہی یہ شاید بھائی یہ ظاہر ہے کہ جھنجھانا جیسے تاریخی علاقے سے ان کا تعلق ہے تو جھنجھانا میں کچھ ان کا ذکر ہوتا ہے یا صرف دلی میں ذکر ہوتا ہے یا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہیں بھی ذکر نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بہت بڑی ٹریجڈی ہے. ظاہر کہ ان کی صاحبزادی ہیں بہت پڑھی لکھی ہیں ڈاکٹر فضل. نہیں ان کی کوششیں اپنی جگہ قائم ہیں. انہوں نے کلیات کی شکل میں ابھی کلیات NCPL سے تعاون کے ساتھ انہوں نے چھاپی ہے ابھی اور منظر عام پر جو وہ آ چکی ہے اور ہمیں اس کی پروموشن کا موقع بھی نہیں مل پا رہا صحیح طرح سے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. نہیں اس طرح کی جو شعراء ہیں ان کی یادگاریں قائم ہونی چاہیے چاہے ان کے علاقے میں ہو چاہے اس سے بالکل جہاں سے ان کی وابستگی رہی. جیسے دہلی سے طویل عرصے تک وہ وابستہ رہے. ظاہر کہ یہاں استاد کی حیثیت سے وہ تعلیم دے رہے تھے تو یہاں بھی قائم کیا جا سکتا ہے. دلی اردو اکیڈمی کی طرف سے بھی ہو سکتا تھا, کہیں اور سے ہو سکتا تھا. تو یادگاری تقریبات بھی ہو سکتی ہیں, کچھ اور بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کے نام پہ تاکہ وہ اپنے لوگوں کو زندہ رکھیں. تو خیر آپ نے ان سے کس سطح پر کس طرح کی اصلاح لی ہے؟ جیسے آج کل تو اصلاح سخن کی روایت نہیں رہی, اساتذہ کی روایت نہیں رہی. اب تو جو بھی آتا ہے وہ شاعری کرنے لگتا ہے بغیر استاد کو دکھائے. پرانے زمانے میں ایک روایت تھی حضرت مہانی کے زمانے میں اصلاح سخن کی. سیما اکبر آبادی کے تلامذہ کی ایک بڑی تعداد ہے, آج بھی ان کے کچھ تلامذہ زندہ ہیں. تو آج تو وہ روایت رہی نہیں. ہمارا معاملہ ایسا رہا کہ ابھی جس مشاعرے کا میں نے ذکر کیا اندور کا, تو ایک غزل میں نے کہی تھی ساغر اعظمی صاحب کی زمین میں شیریں کا تصور تھا پتھر کی چٹانوں میں فرہاد لہو دے کر زندہ ہے فسانوں میں. بہت اچھا. یہ ہم نے پڑھ دیا مشاعرے میں اور جب اگلے دن صبح ہم فنا صاحب کو سلام کرنے پہنچے تو فنا صاحب نے ہم سے کہا بھائی چٹانیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ ہم نے کہا سمجھا نہیں. انہوں نے کہا نہیں پتھر کی, شیشے کی, پیتل کی, چاندی کی. نہیں پتھر کی ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نے کیا نئی بات کہی؟ اگر یہ مصرع اس طرح ہوتا کہ فرہاد لہو دے کر زندہ ہے چٹانوں میں تو مصرع اڑ جاتا. ہم نے کہا صاحب بہت اچھا ہو گیا نا, بیٹھ جاؤ ذرا مصرع اولا صحیح کرو.
اب ایک تو فنا صاحب کا جلال، وہ بہت غصے والے تھے، جی جی جی، بالکل کسی کی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور دوسرے اگر ذہن پر دباؤ آ جائے تو ویسے ہی مصرع نہیں ہوتا. قضا کی مار پیچھے پیچھے استاد تشریف لے آئے. اچھا، تو جہاں فنا صاحب اور استاد ہوا کرتے تھے وہاں ان کی جو ادبی گفتگو ہوتی تھی وہ ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کرتی تھی. تو استاد سے انہوں نے ذکر کیا بھائی میں نے شاہد سے ایک آئے، تو استاد نے بھی کہا کہ مصرع بہت اچھا ہو گیا. اب دونوں گفتگو میں مصروف ہو گئے اور ہم لگے رہے مصرع لگانے. بہت سارے مصرع گئے لیکن ہم خود مطمئن نہیں تھے تو ہم نے دکھایا بھی نہیں ان کو. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں استاد کا ایک مصرع یاد آیا، مقطع، کیوں نہ ہو ناز مجھے تیشہ نوازی پہ مشیر، کوہ ساروں نے میرے فن کی صدائیں دی ہیں. تو یہ تیشے کا لفظ وہاں سے ملا اور مصرع ہو گیا. یہ شیریں کا تصور تھا تیشے کی اڑانوں میں فرہاد لہو دے کر زندہ ہے چٹانوں میں. یہ ہم نے لکھا اور استاد کو دیا. تو استاد کے بجائے فنا صاحب نے اس پرچے کو لے لیا، دیکھا، ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے بنا کچھ کہے استاد کی طرف وہ پرچہ پڑھا دیا. استاد نے دیکھا فنا صاحب بہت اچھا ہو گیا. کہنے لیں ہاں بھائی اب اس بات کو دیکھنے کے بعد میں تم سے یہ بات کہوں گا. استاد سے انہوں نے کہا کہ اصلاح کا الف ہٹا دو، اب اس بچے کو صلاح دیا کرو. واہ، بہت اچھی بات کہی. اب جب یہ بات انہوں نے کہی، فنا صاحب نے کہی، تو ہمارا حوصلہ بڑھا اور ہم نے پھر اس سلسلے میں جو اصلاح استاد دیا کرتے تھے ہم اس پہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس لیے، یہ آپ نے کیوں چینج کرا. تو یہ تربیت ان سے. اور دوسری یہ کہ ان کو ایک ہارٹ اٹیک پڑا تھا استاد کو. اس زمانے میں ڈاکٹر نے ان کو قلم کو بھی ہاتھ لگانے کو منع کر دیا تھا. تو اس زمانے میں سارے خطوط کے جواب دینا اور اصلاح ان سے پوچھ کے کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی شاگرد نے 2 شعر لکھ کر بھیج دیا، استاد غزل پوری کر دیں، لو بھائی غزل پوری کرو. تو یہ دور ہمارا بڑا اچھا رہا تربیت کا. اس طرح ہمارا ادبی سفر جس میں تھوڑی بہت پختگی آئی وہ وہاں سے. آپ نے تو شاہد بھائی آپ نے اصلاح لی، لیکن اب جو مطلب اصلاح نہ لینے کی وجہ سے جو بہت ساری سطحوں پہ زوال آ رہا ہے، نہ فکر کے اندر وہ تازگی ہے، نہ پختگی ہے، اور نہ ہی لفظیات کی سطح پر پختگی آ رہی ہے. ظاہر پرانے زمانے کے شعراء ایک ایک لفظ کو دیکھتے تھے، تولتے تھے کون سا لفظ زیادہ موزوں رہے گا. جیسے حضرت مہانی کے مائب سخن یا محاسن سخن وغیرہ میں، یا سیما اکبر آبادی کے دستور اصلاح والاصلاح وغیرہ میں، تو اس میں بہت سارے بڑے بڑے شعراء کے کلام کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر یہ لفظ بدل کے اس طرح کر دیا جاتا تو بہت ہی اچھا ہو جاتا. اب یہ روایت ختم ہو رہی ہے، جس کا ظاہر ہے کہ اردو غزل کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کے اشعار یا اس طرح کے شعراء پیدا نہیں ہوئے. آپ نے ظاہر ہے کہ غزلیہ شاعری سے آپ کا ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے. تو غزل کے بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں، بہت سارے رنگ ہوتے ہیں. تو آپ کی غزلیہ شاعری کا حقیقی رنگ، اصلی رنگ کیا ہے؟ رومانی ہے، انقلابی ہے، یا ماحول کی جبریت کے خلاف آپ لکھتے ہیں، عصری حیثیت کے حوالے سے لکھتے ہیں، یا کوئی اور خاص رنگ جو آپ کو دوسرے شعراء سے آپ کو امتیاز عطا کرتا ہو؟ میں 2 شاعروں سے بہت زیادہ متاثر ہوں. ایک تو استاد محترم، وہ ایک فطری عمل ہے، اور دوسرے احمد فراز نے بہت متاثر کیا. فرید بک ڈپو سے ان کا مجموعہ کلام احمد فراز شائع ہوا تھا اور وہاں اس کو پڑھنے کا موقع ملا. تو جس طرح سے انہوں نے الفاظ کو استعمال کیا اور خیالات کو جس طرح باندھا، اس نے بہت زیادہ طبیعت کو متاثر کرا، اور وہی مجھے اپنی شاعری پر نظر آتا ہے تھوڑا بہت اثر. یعنی رومانیت اور انقلاب کا امتزاج ہے، سنگم ہے، یا صرف رومانیت ہے؟ آپ رومانیت اور انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں چیزوں جو میں غزل ابھی آپ کے سامنے حاضر ہاں، ظاہر ہے اسی سے ہمیں پتہ چلے گا آپ کی شاعری کا رنگ کیا ہے. تو ذرا ترنم سے چند اشعار حاضر سماعت فرمائیے گا. مطلع ہے بالکل تازہ غزل. جینے کے وسیلے بھی اسباب بھی بدلیں گے، جینے کے وسیلے بھی اسباب بھی بدلیں گے، موجوں کو تو بدلیں گے، سیلاب بھی بدلیں گے، موجوں کو تو بدلیں گے، سیلاب بھی بدلیں گے،
تہذیب و تمدن ہی ورثے میں ملے ہم کو، تہذیب و تمدن ہی ورثے میں ملے ہم کو، ورثے میں ملے ہم کو، ہم تم کو تو بدلیں گے، آداب بھی بدلیں گے، ہم تم کو تو بدلیں گے، آداب بھی بدلیں گے، معیار بدل دے گا خود اپنی حقیقت یوں، معیار بدل دے گا خود اپنی حقیقت یوں، خود اپنی حقیقت یوں، حاصل جو کیے وہ سب القاب بھی بدلیں گے، حاصل جو کیے وہ سب القاب بھی بدلیں گے۔ اور غزل کے مزاج کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیے گا کہ احساس محبت میں یہ سوچ بھی شامل کی، احساس محبت میں یہ سوچ بھی شامل کی، یہ سوچ بھی شامل کی، جس خواب میں تو نہ ہو وہ خواب بھی بدلیں گے، جس خواب میں تو نہ ہو وہ خواب بھی بدلیں گے۔ اب مقطع سماعت فرمائیے گا کہ مانگو نہ دعا شاہد گردش سے نکلنے کی، مانگو نہ دعا شاہد گردش سے نکلنے کی، گردش سے نکلنے کی، حالات بدلتے ہی احباب بھی بدلیں گے، حالات بدلتے ہی احباب بھی بدلیں گے، موجوں کو تو بدلیں گے سیلاب بھی بدلیں گے۔ شاہد انور صاحب، ابھی آپ نے غزل میں معیار کا ذکر کیا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے مشاعروں میں بھی شرکت کی ہے اور ادبی نشستوں میں بھی شرکت کرتے ہیں، تو آپ کو مشاعروں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی جو ادبی نشستیں ہوتی ہیں وہ زیادہ معیاری لگتی ہیں؟ وہ زیادہ معیاری، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں آپ سے وہی عرض کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی جو ادبی نشستیں ہوتی ہیں وہ سامعین کی تعداد کے حساب سے تو چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جو سخن فہم حضرات ہیں ان کے حساب سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ادبی نشست کو ہم نے یہاں اٹینڈ کیا تھا احاطہ کالج صاحب میں، آپ یقین جانیں بڑے بڑے مشاعروں پر بھاری تھی۔ جی بالکل بالکل۔ اور یہ میر غالب اور ذوق کے زمانے میں جو چھوٹی چھوٹی ادبی نشستیں ہوتی تھی، اس کے حوالے سے تنویر الوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا زیادہ اثر پڑا ہے جی بالکل بالکل مشاعرے کے مقابلے میں ظاہر کی معیاری۔ اچھا شاہد انور صاحب، آپ اتنے برسوں سے شاعری کر رہے ہیں، میرے خیال سے 30-40 سال کا عرصہ ہوگا آپ کی شاعری کا، تو آپ کے کچھ شعری مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں؟ میرا اصل میں
استاد محترم سے کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بہت زیادہ متاثر تھا، ان کا بھی کوئی شعری مجموعہ ان کی زندگی میں نہیں آیا. اچھا. جب ہم نے ان سے پوچھا، خاص طور سے میری بڑی بہن عفت زرین صاحبہ اور میں بہت زیادہ وزید رہتے تھے ان سے کہ سر اب تو لے آئیے. لوگوں کے جو نئے نئے شاعر ہیں ان کے اپنے شاگرد تمنا جمالی صاحب میرے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے تھے، ان کے کئی مجموعے شائع ہو چکے تھے اور استاد کا کوئی مجموعہ نہیں آیا تھا. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک وقت شاعر کی زندگی میں ایسا آتا ہے، کسی بھی فنکار کی زندگی میں، کہ اس کو اپنی تخلیق کمزور محسوس ہوتی ہے. جی اور میں اسی دور سے گزر رہا ہوں. تو وہی معاملہ میں نے اپنے ساتھ بھی محسوس کیا. لیکن فاروق ارگلی صاحب کا اور عفت صاحبہ کا اور میرے ایک دوست ہیں طاہر صاحب، ان کا بہت سخت تقاضا تھا اس سلسلے میں. تو میں نے پھر مرتب کیا، اور مجھے کہنے میں شرم سی بھی آ رہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ 142 تخلیق میں نے اپنی پھاڑ دی. جو مجھے کمزور لگ رہی ہیں وہ پڑھنے والوں کو کیا لگے گا. مختصر سا ایک مجموعہ کلام میرا آ رہا ہے اشارت کے نام سے. تو انشاءاللہ عنقریب آنے والا ہے. بہت خوبصورت ہے. اشارت ظاہر ہے کہ عبارت اشارت غالب شاعری میں استعمال ہوا ہے. تو اشارت کب جو مطلب اس میں زیادہ تر غزلیں ہیں یا نظمیں ہیں، گیت اس میں ہیں، حمد ہے، نعت شریف ہیں، غزلیں ہیں اور گیت ہے اور نظمیں ہیں. اچھا شاہد بھائی، میں نے یہ سنا ہے کہ جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو سامعین پر ایک وجد کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ سامعین کا بڑا پن ہے. میں تو ایک آرام سے. تو آپ کو کوئی نعتیہ مجموعہ بھی آنے والا ہے؟ نہیں، نعتیہ مجموعہ نہیں ہے، چند نعتیں کہفایا ہوں زندگی میں. نعت کا ایک کچھ مطلب اگر جی، یہ شمیم جے پوری صاحب کی ایک بڑی مشہور نعت تھی اور بہت سادہ زبان میں کہ میرا دامن تو داغوں سے بھرا ہے یا رسول اللہ، تمہارے سامنے دامن کو پھیلاؤں تو کس منہ سے. اس زمین میں چند اشعار میں نے کہے ہیں، ایک دو شعر یہاں حاضر کرتا ہوں. زباں عاجز ہے حرف مدعا لاؤں تو کس منہ سے، زباں عاجز ہے حرف مدعا لاؤں تو کس منہ سے، زباں عاجز ہے حرف مدعا لاؤں تو کس منہ سے، در اقدس پہ آہیں لے کے گر جاؤں تو کس منہ سے، در اقدس پہ آہیں لے کے گر جاؤں تو کس منہ سے، تیرا احسان ہے تو نے مجھے حسانیت دے دی، تیرا احسان ہے تو نے مجھے حسانیت دے دی، مگر خوشبو لب حسان کی لاؤں تو کس منہ سے، مگر خوشبو لب حسان کی لاؤں تو کس منہ سے، میں سادی ہوں نہ رومی ہوں نہ جامی ہوں نہ راضی ہوں، میں سادی ہوں نہ رومی ہوں نہ جامی ہوں نہ راضی ہوں، تو ان اشعار پر شاہد میں اتراؤں تو کس منہ سے، تو ان اشعار پر شاہد میں اتراؤں تو کس منہ سے، زباں عاجز ہے حرف مدعا لاؤں تو کس منہ سے. شاہد انور صاحب دبستان دہلی کے ایک نمائندہ شاعر ہے. آج جب دلی اجڑ رہی ہے، تخلیقی اعتبار سے آباد نہیں رہی اتنی، آج ان کا وجود بہت غنیمت ہے کہ دلی کے محاورے روزمرہ اور بہت ساری لفظیات اور فکریات کا استعمال اپنی شاعری میں کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر شاہد انور صاحب کا تخلیقی مستقبل بہت ہی روشن ہے. ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. شاہد انور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے تخلیقی سفر اپنے استاد محترم مشیر جانوی جنہیں لوگ فراموش کر چکے ہیں اور دیگر ادبی حوالوں سے آپ نے بڑی عمدہ اور اچھی گفتگو کی. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. بہت بہت شکریہ.